اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب سے مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پژمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے۔ اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں نے خدا کے کلام میں سے ایک دعا پڑھی، ایک ایسے شخص کی فریاد ہے جو پہچانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہے اور کہہ رہا ہے میں لاچار ہوں، مجھ پر قہر کی نظر نہ کر، میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہ کر۔ یہ دعا ہے، یہ فریاد ہے۔ نہ جانے کون کون ہیں جو اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ اگر وہ قہر کرے تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ خدا کا شکر ہے اس پروگرام میں آپ خدا کی مہر کا اور مہربانی کا ذکر سنیں گے جو سب کے لیے ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں پیارے بھائی، پیاری بہن۔ خدا کے کلام میں سے آپ کو کچھ ایسی باتیں میں آپ کو سناؤں گا جن کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، کوئی سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا کرے انسان، کہاں جائے؟ خدا کا شکر ہو، خدا کے کلام میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، کیونکہ توبہ نہ کرو گے تو تباہی منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے انجیل کے مطابق کہ ہم اپنے اس گناہ سمیت خدا کے حضور آئیں۔ ہم جو اس بات کے حقدار ہیں کہ قہر ہم پر نازل ہو، گناہ کا عذاب اور عدالت کے دن کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا ہوگا اگر خدا رحم نہ کرے؟ تو جہاں قہر کا ذکر ہے وہاں خدا کی مہر کا، مہربانی کا ذکر ہے۔ توبہ کرو۔ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی، توبہ کرو۔
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उससे पहले कहा था तौबा करो। पहली दफा जब खुदा यीशु मसीह का शागिर्द पतरस खड़ा हुआ है और कई हजार आदमी वहां जमा हैं, सुन रहे हैं, पहली बात उसने यही कही, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। लोगों ने पूछा था, आए भाइयों हम क्या करें, क्या करें अब? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे। लिखा है तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तौबा करो। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में तौबा करने का यह मतलब नहीं है कि तुम कोशिश करो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यह नहीं है तौबा करने का मतलब। तौबा करने का मतलब यह है कि खुदावंद पर तवक्कुल करो, उसकी मोहब्बत पर। वो गुनाहों को लेने के लिए तैयार है। वो कहता है ये गुनाह मुझे दो, मैं इसीलिए आया हूं। कहां उठाए फिरोगे, ये दबा देंगे, तबाह कर देंगे, ये मुझे दो। लूका की इंजील में एक बड़ी हैरान कौन बात है, हैरानी होती है, ताज्जुब होता है कि खुदा ऐसे काम करता है। कौन यकीन मानेगा इस बात को? हाँ, खुदा जिन पर रहम करता है उनकी आंख खुल जाती है, वो पहचान लेते हैं, अरे इसी की तो मुझे जरूरत है, इसके बगैर मैं जाऊंगा कहां, फिर करूं क्या मैं? ये खुदा का दिल है जो बेपर्दा किया गया है खुदा यीशु मसीह में। खुदा यीशु मसीह पर एतराज कर रहे हैं कि इसने साहब अपने आप को नहा धो के साफ नहीं किया खाना खाने से पहले। सुनिए, ये लूका की इंजील का 11वां बाब है, उसमें से मैं पढ़ रहा हूं 37 आयत से। जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की, खुदा यीशु मसीह की दावत की किसी फरीसी ने। फरीसी लोग होते थे जो बड़े रास्तबाज अपने आप को समझते थे और समझे जाते थे। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने यह देखकर ताज्जुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। नहाना चाहिए था ताकि उसकी नापाकी दूर हो जाए, पाक होके खाना खाए। वो उसने किया नहीं। खुदावंद ने उससे कहा, फरीसियों तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है, वो नहाने से नहीं धुल सकती। आए नादानो, जिसने बाहर को बनाया, क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। अंदर की चीजें खैरात कर दो। कौन सी खैरात करनी है? पैसे की? पैसा तो सभी खैरात करते हैं, जो लूटते हैं वो भी देते हैं उसमें से कुछ ना कुछ खुदा के लिए। ये उसकी कुछ मेहनत करते हैं, वो भी एक किस्म की खैरात है। ये एक और किस्म की खैरात कहता है कर दो। वो क्या? कि वो जो लूट और बदी तुम्हारे अंदर भरी हुई है वो दे दो। मतलब उसे कौन लेगा? कहेगा उसे लेने के लिए मैं आया हूं। तौबा करो। क्या मतलब? जब खुदा किसी को तौफीक देता तौबा की, जब उस पर रहम होता है तो उसे अपनी रास्तबाजी के नीचे ढकी हुई उसकी सारी बदकारियां नजर आ जाती हैं, अपनी हालत नजर आ जाती है। जब खुदा का रहम होता है किसी पर, अब वो तड़पता है खुदा के हुजूर और कहता हाय मैं क्या करूं, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। उस वक्त जब खुदावंद का प्यार उसे आवाज दे और कहे कि ला बेटा अपनी बदकारी मुझे दे, मुझे दे दे, वो जो देने का अमल है वो है तौबा। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं। वो जो गुनाहों को मांग रहा है और कह रहा है ये मुझे दो, उसके बाद देखना क्या नतीजा होगा। लिखा है तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए
اور تمہیں خدا کی طرف سے ایک بخشش دی جائے روح القدس کی، توبہ کرو، توبہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنی حالت کو پہچانو، دیکھو تمہارا حال کیا ہے، اور یہ بد سے بدتر ہوگا۔ گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ دیکھو گناہ بڑھ رہا ہے، اس دنیا میں کیا حالت ہو رہی ہے، ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ یہ کوئی راست بازی کا اظہار ہے، کوئی نیکی ظاہر ہو رہی ہے، یہ کوئی خدا کا رحم ہے؟ اسی کے لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا اپنے کلام میں، بدی کے بڑھ جانے سے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ کہاں ہے محبت؟ کہاں ہے رحم؟ کہاں ہے دیا، ترس؟ کہاں ہے؟ بدی بڑھ رہی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے۔ اس حالت میں وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے اندر بدی بھری ہوئی ہے، گناہ ہے، جس کا اظہار تم دیکھ رہے ہو، کتنا خوفناک ہے، کتنا بھینکر اور ڈراؤنا ہے، یہ مجھے دو، میں اسی لیے آیا ہوں۔ کئی طریقے ہیں جن سے خدا توبہ کی توفیق دیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق کہا گیا ہے۔ خدا دیتا ہے توبہ کرنے کی توفیق، یہ اس کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، یہ اس کے پیار کا اظہار ہے کہ کسی کو اندر سے اس کا حال دکھائی دے جائے اور وہ گھبرا کے کہا ہے میں کیا کروں، اور پھر خدا یسوع مسیح اس کے پاس آ کے اس کا روح کہلا بیٹا مجھے دے اپنا گناہ، لائیے اپنی بدکاری مجھے دے، یہ تیری سزا میں لے رہا ہوں، میں نے لی ہے، مجھے دے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی زندگی میں تازگی آئے گی، تبدیلی آئے گی، تقدیس پیدا ہوگی، پاکیزگی آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ توبہ کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھو توبہ کے لیے خدا کو کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ کوئی انسان پہچان لے اپنی حالت کو، ورنہ انسان اپنی حالت کو نہیں پہچانتا، اسے ڈھانکتا ہے، انسان سے ڈھانکتا ہے، خدا سے ڈھانکتا ہے، چھپتا ہے، چھپاتا ہے، یہی کرتا ہے۔ جیسے باغ عدن میں جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو اپنے آپ کو خدا سے چھپایا، پتوں سے چھپا رہے ہیں، بتاؤ، جیسے پتوں کے پیچھے خدا کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ہم اپنی نیکی اور راست بازی سے چھپاتے ہیں اپنی بدکاریوں کو، اچھا اتنے خراب کام کیے تھے، چلو اس سے دو زیادہ کر کے اچھے کام کر لو، بھئی خدا کو دکھائی دیتا ہے، وہ اچھے کام تو اچھے ہیں لیکن وہ جو بدی اندر ہے وہ اسے وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے دے دے۔ تو یہاں تک پہنچانے کے لیے دیکھو خدا کتنے کام کرتا ہے۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو سناتا ہوں، دوسرا تیموتھیوس ہے، دوسرا تیموتھیوس اور اس کا دوسرا باب ہے، تیموتھیوس کے نام کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب ہے، اور دیکھو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ کیسے توبہ کی توفیق ملتی ہے کسی کو۔ دوسرا تیموتھیوس اور دوسرا باب ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، حلیمی سے تادیب کرے، تعلیم دے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ توبہ کی توفیق ملے گی تو سچائی کی پہچان ہوتی ہے، اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ وہ جو گناہ جس نے پکڑ رکھا ہے ابلیس شیطان، اسے چھوٹ جائیں، خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اس کے اسیر ہو جائیں، یہ غلامی جو برباد کرتی اسے چھوٹ جائیں، اور یہ غلامی جو انسان کی روح کے لیے سچی آزادی ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ کیسے؟ تعلیم کے ذریعے سے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، اس تعلیم کا ان پر اثر ہوتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، کیا کر لیا میں نے اپنی زندگی میں۔ پھر خدا انہیں توفیق دیتا ہے، جہاں یہ دکھاتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، وہاں یہ بھی دکھا دیتا کہ خدا کا پیار اسے آواز دے رہا ہے، لائی اپنے گناہ مجھے دے، لائی اپنی بدکاری مجھے دے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی ہے۔ سارا پرانا عہد نامہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے، پہلے سے بتا رہا کہ وہ اسی لیے آئے گا،
تو ایک طرف تعلیم کا نتیجہ ہے، اس تعلیم کا نتیجہ توبہ ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کا کلام پڑھ کے کبھی کسی کو یہ دھوکہ نہیں ہوگا کہ تو جو مرضی کر۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، غضب ہے خدا کا غضب بھڑکتا ہے اس پر، لیکن وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ یہ گناہ کا نتیجہ ہے، مگر خدا کی قسم بھی ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں الزام لگانے نہیں آیا، مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں خدا کی محبت کو ظاہر کرنے آیا ہوں۔ اس مہربانی کی وجہ سے دیکھو کیا خدا کا عجیب کام ہوتا کہ تعلیم سنتے سنتے آنکھ کھل جاتی ہے اور دکھائی دینے لگتا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ بائبل پڑھ کے انسان کو اپنی صورت دکھائی دیتی ہے، دکھائی دے جاتا ہے یہ تو میرا ذکر ہو رہا ہے، جھوٹ تو میں بولتا ہوں، میں تو چوری کرتا ہوں، یہ گھنونے کام تو میں نے کر رکھے ہیں، یہ دیکھو میں کتنا ناپاک ہوں، میرا غصہ دیکھو، یہ سب دکھائی دے گا اسے کلام پڑھنے سے۔ یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے سے توبہ تک نوبت پہنچتی ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے انسان توبہ کرتا ہے، اس کا ذکر ہے 32ویں زبور میں۔ 32ویں زبور کو دیکھیے میرے ساتھ، وہاں پر کہتا جب میں چپ رہا، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی، اور دیکھو کتنا برا حال ہوا ہے، میں نے اپنے گناہوں کو چھپایا۔ جب میں خاموش رہا، یہ 32واں زبور ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ کب؟ جب خدا کا ہاتھ ایسا لگتا تھا جیسے مخالف خدا زور ڈال رہا ہے، دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے۔ کہتا ایسا برا حال ہوا کہ جیسے ہڈیاں گھل گئیں، میری ساری جو تراوت تھی، تازگی تھی، سب ختم ہو گئی، بالکل خشک ہو گئی میری زندگی۔ تو جب انسان اپنے گناہ کی وجہ سے سخت مصیبت میں پڑ جائے، پریشان ہو جائے، سبھی کچھ لٹ گیا، اب کچھ نہیں رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا مددگار، کوئی دروازہ دکھائی نہیں دے رہا یہاں سے بچنے کا، نکلنے کا کوئی راہ ہے ہی نہیں، کیا کروں میں؟ ایسے حالات میں لوگ گھبرا کے کئی دفعہ خدا ان کے پاس آتے ہیں کہ اب تو کچھ کر، جیسے میں نے وہ دعا آپ کے سامنے پڑھی تھی، اب تو خدا مجھ پر رحم کر، قہر کی نظر نہ کر، قہر کی نظر نہ کر۔ اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر تیرے ہاتھ میں شفقت ہے، وہ دے مجھے، رحم کر مجھ پر۔ تو اس حالت میں خدا انہیں یہ کہتا ہے کہ رحم تو میں تجھے کروں گا تجھ پر، رہائی تو میں تجھے دینا مانگتا ہوں، لیکن یہ گناہ مجھے دے دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے تو لدا بھی رہے اور میں ان کے اوپر تجھ پر برکتیں بھی اپنی لاد دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ گناہ مجھے دے، توبہ کر، توبہ کر، میں لے لوں گا، تیری زندگی میں تازگی آئے گی۔ تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ تعلیم کی وجہ سے، تعلیم کو سن کر لوگ توبہ کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سن کر انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اوہو یہ میرا حال ہے، یہ میری راست بازی کا ڈھونگ ہے، یہ پتے چڑھا رکھے میں نے اپنے اوپر۔ اور دوسری طرف یہ کہ جب کوئی انسان دکھوں میں سے گزرتا، بہت لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شکر کر کے کہتے ہیں اچھا ہوا مصیبت میں پڑا تھا میں، تب میں نے خدا یسوع مسیح کے پیار کو پہچانا ہے۔ داؤد نے بھی کہا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، اچھا ہوا کہتے مصیبت کے ذریعے سے دکھوں میں تو نے ڈالا، اور دکھوں کے وسیلے سے مجھے تیری وفاداری کا پتہ لگا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں تعلیم بھی نہیں سنتے، دکھ بھی نہیں ان کی زندگی میں، ان کے لیے دیکھو کیسی عجیب بات ہے، یہ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، رومیوں کا خط ہے، اس کا 2 باب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے اور دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ آئے الزام لگانے والے تو کیوں
الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوگی، انصاف ہوگا اس میں۔ آئے انسان، سنو پیارے بھائی پیاری بہن سنو، آئے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کہ یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، خدا برداشت نہیں کر سکتا، خدا انصاف کرتا ہے، گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا، گناہ کی سزا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، یا تو اس مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا نے تجھے ایسے اچھے حالات بخشے ہیں، مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہے، تندرستی زندگی دی ہے۔ خدا کہتا تجھے کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ مہربانی تجھ پر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس دن تجھ پر قہر نازل نہ ہو، اس لیے میں نے تجھے برکت دی ہے تاکہ تو برباد نہ ہو جائے، اس لیے تجھ پر مہربانی کی جا رہی ہے تاکہ تو میرے پاس آئے، تو جو دوسروں پر الزام لگا رہا ہے تو دیکھ سکے کہ تو خود ملزم ہے، مجرم ہے۔ انہیں تین طریقے سے دیکھا کہ خدا انسان کو توبہ کی طرف کھینچتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان اپنی آنکھوں کو اپنی طرف لگاتا ہے، اپنی طرف دیکھتا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ خدا مہربانیوں سے کام لیتا ہے، مہربانی کرتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ انسان جو دوسروں پر الزام لگا رہا ہے اپنی طرف دیکھے کہ ہائے ہائے میں کم بخت انسان ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ تیسرے دکھوں میں سے وہ نکالتا، وہ موقع ہوتا کہ ہم خدا سے کہیں مجھ پر رحم کر، کسی بھی طریقے سے ہو۔ خدا انسان کو کہہ رہا ہے توبہ کر لے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو مجھے دے دے، اپنی حالت کو پہچان اور میری برکت کو دیکھ جو میں تجھے دینے مانگ رہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خدا مدی صاحب میں نہیں لاتا۔ وہ مبارک ہے۔ کون ہے وہ مبارک شخص؟ مبارک شخص وہ ہے جو جانتا ہے کہ اگر خداوند بدکرداری کا حساب کرے تو میں بچ نہیں سکتی، میں بچ نہیں سکتا، لیکن وہ خدا کے حضور شکر گزار ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس کے وسیلے سے تو گناہ گاروں کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف، کہہ رہا ہے ان سے کہ دیکھو یہ میرا پیار ہے، لاؤ اپنا گناہ مجھے دے دو، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہ رکھوں گا۔ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ترس کھاتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، اس پر ہوا چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہیں دیکھے گی۔ پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر جب آنکھ کھلے گی تو اسے کیا دکھائی دے گا؟ ان سے خداوند تین طریقوں سے بات کر کے کہہ رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری سن لو، دیکھو تمہارا گناہ تمہیں برباد کر دے گا، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تمہارے لیے کیا ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، دے دو مجھے جو کچھ میں مانگ رہا ہوں، اپنا گناہ میرے سپرد کر دو، اپنی زندگی میرے تابع کر دو، تمہارے لیے تازگی ہے، تمہارے اندر ایک نئی طاقت آ جائے گی، لے لو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، کس قسم کے حالات میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج خدا ان کے کلام میں سے آپ نے خدا کے پیار کی آواز سنی ہے
اور وہ یہ ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، یہ موقع ہے آپ اسے آواز دیں اور کہیں خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، اور وہ آپ سے کہے گا میری بیٹی، میرے بیٹے، لا اپنے گناہ مجھے دے پہلے، تاکہ تجھے میں اندر سے صاف کر دوں، پھر میری محبت کی طاقت تیری زندگی میں کام کرے گی۔ ہو سکتا ہے آپ پر خدا کی بہت مہربانیاں ہیں اور بھول گئے ہیں آپ اس کو۔ وہ چاہتا کہ آپ یاد کریں، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ ان مہربانیوں کی وجہ سے اگر آپ خدا کی شکر گزاری کریں تو وہ یوں کہے گا میرے بیٹے، ایک اور کام ہے جو میں تیرے لیے کر سکتا ہوں، یہ سب کچھ جو میں نے تجھے دیا ہے تو یہیں رہ جائے گا، لا میں تیری زندگی میں سے گناہ دور کر دوں، توبہ کر لے، دے دے مجھے اپنا گناہ، مجھے دے دے۔ ہو سکتا ہے محض آپ نے یہ تعلیم سنی ہے، اس تعلیم سے خدا ایسی آپ کو توفیق دے کہ آپ کہہ دو مجھے ضرورت ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں سے خدا گناہ کو تو نکال دے گا، اس بدروح کو تو دور کر دے گا جو ہم کو برباد کر رہی ہے، اس کی جگہ اپنا پاک روح بخش دے گا۔ وہ خدا کا پاک روح زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، تقدیس پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے، وہ زندگی میں ایک نئی طاقت دے دیتا ہے، اس سے وہ باتیں زندگی میں پوری ہونے لگتی ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ توبہ کرنے کے بعد تبدیلی آتی ہے، روح القدس کی طاقت سے راست بازی پیدا ہوتی ہے زندگی میں، جنہیں دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے، جنہیں دیکھ کر لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند مجھ پر اور آپ پر ایسا رحم کر دے کہ ہماری زندگی میں یہ توبہ کا عمل جاری رہے، تاکہ ہر روز ہماری زندگی کو وہ پاک کر کے اپنے لیے استعمال کر سکے۔